Welcome back to Irshad Explains Politics. Dear friends, मेरा नाम इरशाद अहमद है। मेरे वालदैन जिनमें मेरे वालिद, मेरी वालदा, मेरे दादा, परदादा और मेरा पूरा कबीला जो सब हिंदुस्तान में क़याम पजीर थे, मगर 1947 की तकसीम के दौरान मगरबी पंजाब से मशरक़ी पंजाब मुंतकिल हुए। उन्होंने अपने घर बार छोड़े, अपनी ज़मीनें छोड़ी, अपना बचपन छोड़ा, लेकिन वो अपनी यादों को नहीं छोड़ पाए। वो अपने साथ कहानियाँ लाए। मैंने ये कहानियाँ बराह रास्त खुद सुनी। और जैसे ही तकसीम का वक्त आता है और पाकिस्तान आज़ादी का वक्त आता है, तो ऐसे लगता है जैसे हम अपनी यादों के इन दरीचों को दोबारा खोलना शुरू हो गए। मैंने बचपन में बकाए बाहमी की ये कहानियाँ सुनी, यानी को एग्जिस्टेंस की, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख पड़ोसियों की कहानियाँ थीं जो एक दूसरे के साथ मिलकर त्यौहार मनाते थे। और इन कहानियों को वो कहते थे ये हमारी हड वरीती हैं, यानी हमारा ज़ाती तजर्बा है। ये किताबी इल्म नहीं है कि जो लिखा हुआ है, बल्कि जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, ये उन कहानियों पर मुश्तमिल तारीख़ है। मुश्तरका खानों, मुश्तरका ज़बानों और मुश्तरका ज़िंदगियों की कहानियाँ। सच्ची बात है, ये बहुत मीठी यादें थीं। ऐसी यादें जब सरहदें इंसानियत की तारीफ़ नहीं करती थीं। मेरे वालिद जब भी ये कहानी अपनी बचपन की, जवानी की सुनाते थे, तो वो बहुत उनका चेहरा बदल जाता था। वो पुराने हमारे सैन के दरबान बैठकर और हमारे सारे ख़ानदान जब इकट्ठा होता तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ सुनाते थे, जिसमें दिवाली, ईद, एक दूसरे को मिठाइयाँ देना, एक साथ बैठकर इकट्ठे खाना, ये सब चीज़ें जब वो बता रहे होते थे तो उनकी आंखों में एक चमक थी। लेकिन दोस्तों फिर उनकी आवाज़ धीमी पड़ जाती और वो उस रात को याद करते जब उन्हें जाना पड़ा। वो उस आग को याद करते, खौफ को याद करते, हिफाजत की तरफ लंबे सफ़र को याद करते। मैं दोनों के साथ बड़ा हुआ, जिसमें यादों की मिठास और नुकसान की कड़वाहट। और ये एक अलमिया है जो यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है। आज तकरीबन 80 साल के बाद भी हमने अपने दोनों मालिक के दरमियान नफ़रत, तशद्दुद और दुश्मनी की दुनिया बना ली है। भारत और पाकिस्तान एक साथ नहीं बैठ सकते। सोशल मीडिया गुस्से से भरा हुआ है। न्यूज़ चैनल एक दूसरे पर चिल्लाते हैं। सरहदों पर मुस्कुराहटों के साथ नहीं, बंदूकों के साथ पहरा दिया जाता है। लेकिन हमें अपने वालदैन से बकायम बाहमी की मीठी यादें विरसे में मिली। हमें इन मीठी यादों को अपने बच्चों तक भी पहुंचाना था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। इसकी बजाय अगली नस्ल को हमने नफ़रत और तशद्दुद की कहानियाँ सुनाई। तो एक लिहाज से पिछली नस्ल और अगली नस्ल के दरमियान एक शदीद फ़र्क नज़र आता है, और यूं हम सदमे के महवर बन चुके हैं। आज हम ये समझने वाले हैं कि क्यों क्यों जनरेशन ज़ी, जो तकसीम की दहाइयों बाद पैदा हुई, इस प्रीत कहानी में इतनी उलझी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम अक्सर सदमे को एक कहानी समझते हैं, कुछ जो हम सुनते हैं, कुछ जो हम तारीख़ की किताबों में पढ़ते हैं। लेकिन क्या हुआ अगर ये आपके डीएनए में जिस्मानी तौर पर महफूज है? क्या हुआ अगर मेरे बाप को 1947 में जो खौफ महसूस हुआ, वो आज भी मेरे दिल में धड़क रहा है? ये कोई शायरी नहीं है, ना ये साइंस है। इसे ट्रांसजेशनल ट्रूमा कहते हैं। 1947 में तकसीम हिंद ने इंसानी तारीख में सबसे बड़ी नकल मकानी पैदा की। तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद बेघर हुए, और ये एक पुरतशद्दुद जानलेवा हंगामा था जिसने हर उस शख्स पर गहरे नफ्सियाती ज़ख्म छोड़े जो इससे गुजरा। आपके वालदैन का घर, अपना घर खोने का खौफ, आपकी दादी
یا دادا یا باپ، سب کچھ چھوڑ کر جانے کا غم، یہ سب احساسات نہیں تھے، یہ حیاتیاتی واقعات تھے۔ سائنسدانوں نے کچھ حیران کن دریافت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صدمہ آپ کے جینز کے اظہار کو تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ آپ کے تناؤ کے رد عمل کو ہی تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ آپ کے کورٹیسول کی سطح کو تبدیل کرتا ہے۔ یہ آپ کے لڑائی یا بھاگنے کے طریقہ کار کو متاثر کرتا ہے۔ ڈاکٹر رچل یہودا نامی ایک سائنسدان نے ہولوکاسٹ سے بچ جانے والوں کے بچوں اور پوتوں کا مطالعہ کیا، اور انہوں نے پایا کہ ان میں تناؤ کے ہارمون کی سطح تبدیل ہوئی تھی، حالانکہ انہوں نے خود کبھی ہولوکاسٹ کا تجربہ نہیں کیا تھا۔ صدمہ حیاتیاتی طور پر منتقل ہوا تھا۔ یہ چیز تقسیم کے زندہ بچ جانے والوں کے ساتھ بھی ہوئی۔ ہم اسے ایپی جینیٹکس کہتے ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد کا ماحول آپ کے خلیوں کی حیاتیات کو تبدیل کرتا ہے۔ انہوں نے جو صدمہ برداشت کیا وہ آپ کے جسم میں درج ہو جاتا ہے۔ تو جب میں تقسیم کے بارے میں سنتا ہوں، جب میں تشدد، بے گھر، نقصانات کے بارے میں سنتا ہوں، تو میرا جسم میرے ذہن کے سمجھنے سے پہلے ہی تناؤ کے ساتھ رد عمل ظاہر کر سکتا ہے۔ میں صرف ایک کہانی نہیں سن رہا، میں ایک بازگشت محسوس کر رہا ہوں۔ 1947 کی ایک سیلولر بازگشت۔ سوچیں، جب آپ بھارت اور پاکستان کے بارے میں کوئی گرما گرم بحث دیکھتے ہیں تو کیا آپ کا دل تیز دھڑکتا ہے؟ کیا آپ کے سینے میں غصہ ابھرتا ہے؟ کیا آپ کو اپنی طرف کا دفاع کرنے کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ آپ نہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے دادا کا خوف یا باپ کا خوف ہو، جو آپ کے ذریعے بول رہا ہو۔ آپ صرف ایک ٹویٹ کا رد عمل نہیں دے رہے، آپ صدمے کا رد عمل دے رہے ہیں جو آپ کی پیدائش سے پہلے ہوا تھا۔ دوستو، یہ ہمیں ایک بہت طاقتور تصور کی طرف لے جاتا ہے، اسے فینٹم لمب کہتے ہیں۔ مجھے اس کا مطلب سمجھانے دیں۔ مثال کے طور پہ جب جنگ میں کسی سپاہی کا بازو کٹ جاتا ہے تو کچھ عجیب ہوتا ہے۔ بازو ختم ہو جانے کے باوجود وہ اکثر اس غائب بازو میں درد محسوس کرتے ہیں، وہ خارش محسوس کرتے ہیں، جلن محسوس کرتے ہیں، حرکت محسوس کرتے ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں جیسے بازو اب بھی موجود ہے حالانکہ وہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسے پریت کا احساس کہتے ہیں۔ دماغ اب بھی بازو کے موجود ہونے کی توقع رکھتا ہے، تو یہ ایک پریت پیدا کرتا ہے۔ کوڈر عطیہ نامی ایک فلسفی اور فنکار ہیں، انہوں نے برسوں اس رجحان کا مطالعہ کیا۔ وہ فینٹم لمب کو اجتماعی نقصان کے استعارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ نو آبادیاتی معاشرہ صدمے کی یاد کو ایک پریت کے طور پر تجربہ کرتے ہیں، ایک خیالی کل جسے پرتشدد طریقے سے چھین لیا گیا۔ جنوبی ایشیا کے لیے 1947 کا ملک وہ فینٹم لمب ہے۔ ہم جدید ممالک میں رہ رہے ہیں، بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، لیکن نفسیاتی طور پر ہم مسلسل غیر منقسم زمین کے پریت پر رد عمل ظاہر کر رہے ہیں۔ میرے باپ نے اپنے گاؤں کو یاد کرنا کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ جسے انہوں نے چھوڑا تھا، انہوں نے اپنی آخری سانس تک اسے گھر کہا۔ وہ تڑپ مجھے منتقل ہوئی، اور اب میں ایک ایسی جگہ کے لیے عجیب سا دکھ محسوس کرتا ہوں جسے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے کبھی ان گلیوں میں نہیں چلا، میں نے کبھی اس مٹی کو نہیں سونگا، لیکن مجھے اس کی کمی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ میرے باپ دادا کو اس کی کمی محسوس ہوتی تھی، اور انہوں نے وہ تڑپ مجھے منتقل کی۔ آج کی جنریشن زی نے اس ملک کا تجربہ نہیں کیا، لیکن ہماری سیاسی گفتگو اکثر اس نقصان کی مرمت کرنے کی شدید کوشش کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ شاید شناخت، علاقہ، فخر تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ ادھورا پن محسوس کرواتی ہے۔ بھارت پاکستان کرکٹ میچ کے دوران سوچیں، جذبے کے بارے میں سوچیں، غصے کے بارے میں سوچیں، جیتنے کی شدید خواہش کے بارے میں سوچیں۔ یہ صرف ایک کھیل کے بارے میں نہیں، یہ کچھ ثابت کرنے کے بارے میں ہے، یہ کچھ واپس لینے کے بارے میں ہے جو کھو گیا تھا۔ جب کوئی بھارتی دوست پاکستان کے وجود نہ ہونے کا مذاق اڑاتا ہے، یا کوئی پاکستانی دوست بھارت کی توہین کرتا ہے، تو یہ صرف ایک مذاق نہیں ہے، یہ اس کٹوتی کا رد عمل ہے جو 80 سال پہلے ہوئی تھی۔
ہم اس عزا کے پریت پر لڑ رہے ہیں جو ہم سے کسی کے پاس کبھی نہیں تھا، لیکن درد حقیقی ہے، پریت کا درد حقیقی ہے کیونکہ نقصان حقیقی ہے۔ اب آئیے بھارت پاکستان دشمنی کو مزید تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ہم اسے ایک جغرافیائی سیاسی تنازع سمجھتے ہیں، ہم اسے کشمیر کی جنگ سمجھتے ہیں، ہم اسے علاقائی بالادستی کی جنگ سمجھتے ہیں، لیکن نفسیاتی طور پر یہ زخم اس سے کہیں گہرا ہے۔ یہ ایک خاندانی جھگڑا ہے جہاں الگ ہونے والے بہن بھائیوں نے طلاق کو کبھی حل نہیں کیا، نہ جدائی کا کبھی کوئی تصفیہ کیا۔ دی گریٹ ڈیوائڈ نامی ایک طاقتور پروجیکٹ تھا۔ اس نے بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش کے جنریشن زی کے طلباء کو تقسیم پر بات کرنے کے لیے اکٹھا کیا۔ ان میں سے زیادہ تر نے تاریخ کے بارے میں صرف مبہم تصورات کے ساتھ شروعات کی۔ وہ جانتے تھے کہ تقسیم ہوئی، وہ جانتے تھے کہ تشدد ہوا، لیکن وہ تفصیلات نہیں جانتے تھے۔ لیکن پھر انہوں نے اپنی خاندانی کہانیاں کرنا شروع کی، مذہب کی تبدیلیاں، جبری نقل مکانی، راز، خاموشی اور کچھ خوفناک سامنے آیا۔ صدمہ ان کی ہڈیوں میں تھا، چاہے تاریخ ان کی نصابی کتب میں غائب تھی۔ ایک پاکستانی طالب علم نے بہت ایمانداری سے کچھ بتایا۔ اس نے کہا، یا وہ بھارتی سوشل میڈیا کو پاکستان کی موت کا جشن مناتے دیکھتا ہے تو اس میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے۔ 2024 میں 20 سالہ شخص کے لیے ایسا خوف عقلی نہیں ہے، وہ تقسیم کی دہائیوں بعد پیدا ہوا تھا۔ اس نے کبھی جنگ کا تجربہ نہیں کیا، وہ کبھی بے گھر نہیں ہوا، لیکن خوف حقیقی تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ابتدائی خوف کو متحرک کرتا ہے، فنا کا خوف، وہ خوف جو اس کے آباء و اجداد کو 1947 میں محسوس ہوا جب انہیں اپنے گھروں سے بھاگنا پڑا۔ ایک اور طالب علم، ایک بھارتی، نے بھی ایسا ہی تجربہ شیئر کیا۔ اس نے کہا کہ جب پاکستانی میڈیا بھارت کو کچلنے کی بات کرتا ہے تو اسے ایسا غصہ محسوس ہوتا ہے جو اسے حیران کر دیتا ہے۔ یہ سیاسی اختلاف کی طرح محسوس نہیں ہوتا، یہ اس کے وجود کے خطرے کے لیے طرح محسوس ہوتا ہے۔ اس طرح نفرت وراثت بن جاتی ہے۔ آپ صرف کسی پالیسی سے متفق نہیں ہیں، آپ کسی موروثی خطرے کا رد عمل دے رہے ہیں۔ آپ کے دادا پردادا کا بقا کا جبلت آپ کے ٹویٹر فیڈ کے ذریعے ظاہر ہو رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ محب وطن ہیں، لیکن ہو سکتا ہے آپ صدمے کا شکار ہو رہے ہیں۔ خوف ہمارے آباء و اجداد کے لیے حقیقی تھا، انہیں ڈرنے کا پورا حق تھا، لیکن وہ خوف اب کارآمد نہیں ہے، ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ ہمیں ایسے لوگوں سے نفرت کرنے پر مجبور کر رہا ہے جنہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ ہمیں ایسی سرحدوں پر لڑنے پر مجبور کر رہا ہے جو ہماری پیدائش سے پہلے کھینچی گئی تھی۔ لیکن یہاں موڑ ہے، خاموشی بھی اتنی ہی طاقتور ہے جتنی نفرت۔ دی گریٹ ڈیوائڈ پروجیکٹ میں کچھ چونکا دینے والا سامنے آیا۔ ایک طالب علم نے اعتراف کیا کہ اس کے خاندان نے 1947 میں پاکستان رہنے کے لیے اسلام قبول کیا۔ اس کے خاندان نے اسے شرمناک عمل سمجھا، انہوں نے اس کے بارے میں کبھی بات نہیں کی، کبھی نہیں، انہوں نے اسے دفن کر دیا۔ یہ صدمے کا خاموشی کا طریقہ کار ہے۔ جب درد ناقابل برداشت ہوتا ہے تو خاندان اپنے راز دفن کر دیتے ہیں، وہ ماضی کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ دکھاوا کرتے ہیں جیسے ایسا ہوا ہی نہیں۔ لیکن دبے ہوئے احساسات غائب نہیں ہوتے، وہ والدین کے رویے کے ذریعے بچوں میں منتقل ہوتے ہیں، بے چینی کے ذریعے، ہائپر ویجیلنس کے ذریعے۔ ایک والدین جو ناگزین کی اولاد ہیں ہمیشہ حفاظت کے بارے میں فکر مند رہیں گے، سب کچھ کھونے کے بارے میں، بے گھر ہونے کے بارے میں۔ وہ یہ بے چینی اپنے بچوں کو بغیر شور کے منتقل کریں گے۔ وہ ایسی باتیں کہیں گے، ہمیشہ محتاط رہو، ہمیشہ پیسہ بچاؤ، باہر کے لوگوں پر کبھی بھروسہ نہ کرو، دنیا خطرناک ہے۔ اور بچہ ان خوفوں کو جذب کر لیتا ہے۔ بچہ غیر محسوس کرتے ہوئے بڑا ہوتا ہے، مشکوک محسوس کرتا ہے، ایسا محسوس کرتا ہے جیسے دنیا حملہ کرنے کا انتظار کر رہی ہے۔ چاہے آپ کے خاندان نے ٹھہرے یا بھاگے، تقسیم کا صدمہ سب کو چھو لیتا ہے۔ سب نے کچھ نہ کچھ کھویا، سب نے تشدد کا تجربہ کیا، سب اس یاد کو اپنے اندر دبا کر رکھتے ہیں، اور اس صدمے نے شک کے عالمی نظریے کو جنم دیا۔ یہ بتاتا ہے کہ جنریشن زی کی سیاست میں اتنی
سب یا کچھ نہیں کی شدت کیوں ہے؟ اگر آپ کو یہ موروثی بے چینی ہے، آپ کا خاندان کسی بھی وقت بے گھر ہو سکتا ہے، تو آپ سوشل میڈیا پر انتہا پسند نہیں بنیں گے۔ آپ زیادہ سخت لڑیں گے، آپ زیادہ بلند آواز سے چیخیں گے، کیونکہ آپ کی بقا کا اس پر انحصار ہے۔ لیکن خطرہ حقیقی نہیں ہے، یہ ایک پریت ہے۔ خطرہ سرحد کے دوسری طرف والے شخص سے نہیں ہے، خطرہ آپ کے اندر والے صدمے سے ہے۔ تو اگر ہم اس فینٹم لمب کے ساتھ جی رہے ہیں تو ہم کیسے شفا پائیں گے؟ ہم اگلی نسل کو نفرت کیسے دینا بند کریں گے؟ صدمے کے علاج میں ایک تکنیک ہے جسے آئینہ علاج کہتے ہیں۔ اگر کسی سپاہی کا بازو کٹ گیا ہے تو ایک آئینہ دماغ کو دونوں بازو دیکھنے کا دھوکہ دے سکتا ہے۔ دماغ مکمل پن دیکھتا ہے اور پریت کا درد کم ہونے لگتا ہے۔ یہ بازو واپس نہیں لاتا لیکن تکلیف کم کرتا ہے۔ یہ دماغ کو نئی حقیقت قبول کرنا سکھاتا ہے۔ جنوبی ایشیا کے لیے ہمیں اپنے آئینہ کی ضرورت ہے جو ہماری اس درد کا علاج کر سکے۔ دی گریٹ ڈیوائڈ پروجیکٹ میں طلباء نے صرف تاریخ نہیں پڑھی، انہوں نے اپنی ویڈیو ریکارڈ کی، انہوں نے اپنی ثقافت، موسیقی اور مشاغل شیئر کیے، انہوں نے ایک دوسرے کو دشمن کے طور پر نہیں انسان کے طور پر دیکھا اور انہیں کچھ گہرا محسوس ہوا۔ ایک طالب علم نے کہا، واہ، یہ ہم جیسے ہیں، اور یہی کامیابی تھی۔ جب آپ دوسری طرف والے شخص کو انسان کے طور پر دیکھتے ہیں تو خوف کم ہونے لگتا ہے، پریت کا درد کم ہونے لگتا ہے۔ ہمیں بھی ایسا ہی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نفرت موروثی ہو سکتی ہے لیکن ہماری اپنی کمائی ہوئی نہیں ہے۔ ہمیں درد کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے، اسے دبانے کی بجائے ہمیں دوسری طرف کو انسانی بنانے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ یہ سچ ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان دشمنی اکثر ایک اجتماعی فریب ہے۔ یہ ایک خیالی تصور پر مبنی ہے، ایک خیالی تصور جو تاریخ سے ٹوٹی ہوئی چیز کو ٹھیک کرے۔ لیکن ہم 1947 کو ٹھیک نہیں کر سکتے، ہم صرف آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مجھے واپس وہیں آنا جہاں سے میں نے اپنی بات شروع کی تھی۔ میرے والد اور والدہ نے مجھے بقائے باہمی کی میٹھی یادیں فراہم کیں۔ انہوں نے مجھے اس وقت کے بارے میں بتایا جب ہندو، مسلم اور سکھ ایک ساتھ رہتے تھے اور پھر الگ ہو گئے۔ مجھے ان میٹھی یادوں کو اپنے بچوں تک پہنچانا ہے، لیکن راستے میں کہیں ہم سب بھٹک گئے ہیں۔ ہم نے نفرت کو منتقل کرنا شروع کر دیا، ہم نے خوف کو منتقل کرنا شروع کر دیا۔ میری نسل اگلی نسل کو نفرت اور تشدد کی کہانیاں سنا رہی ہے، لیکن ایسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہم وہ نہیں بدل سکتے جو 1947 میں ہوا۔ ہم کھوئے ہوئے گھروں کو واپس نہیں لا سکتے، لیکن ہم انتخاب کر سکتے ہیں کہ کون سی کہانی منتقل کرنی ہے۔ ہم چکر توڑنے کا انتخاب کر سکتے ہیں، اس منحوس چکر جو نفرت کو پروموٹ کر رہا ہے۔ 1947 کی تقسیم محض ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ جنوبی ایشیا کے نفسیات میں رہنے والی ایک پریت کہانی ہے۔ جنریشن زی پرانی لڑائیاں نئے اوزاروں سے لڑ رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ 1947 میں پھنسے رہنا چاہتے ہیں یا کیا آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ جیسا کہ کارڈر عطیہ ہمیں یاد دلاتے ہیں، مقصد زخم کو مٹانا نہیں ہے، یہ داغ کے ساتھ جینا سیکھنا ہے۔ میرے والد نے مجھے میٹھی یادیں دیں، میں اپنی بچوں کو بھی میٹھی یادیں دینا چاہتا ہوں، نفرت کی نہیں، تشدد کی نہیں، امید کی۔ میرا نام ارشاد ہے۔ اپنی تاریخ کو اپنا مستقبل مت منتخب ہونے دو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ میرا مقصد جھوٹی خبریں، فیک نیوز، مس انفارمیشن پھیلانا نہیں ہے، بلکہ آج کے ویڈیو میں خاص طور پر اپنے والد کی ان یادوں کو دوبارہ آنے والی نسل میں منتقل کرنا ہے، جس میں نفرت نہیں تھی، جس میں ایک دکھ تھا، تقسیم کا دکھ، جدائی کا دکھ، اور اس میں ایک محبت تھی، چاہت تھی، اور لوٹ جانے کی جستجو تھی اپنی اس سرزمین کی طرف، اپنے ان لوگوں کی طرف جو اس سے اپنے مذہب کے اختلاف کے باوجود اس سے محبت کرتے تھے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔